नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इल्मी मुज़ाकरा चैनल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद इफ्तिखार अली गिलानी। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आपको मालूम है कि इल्मी मुज़ाकरा चैनल पर अहले बैत कराम के तारुफ़ के हवाले से एक सीरीज़ जारी है और उस सीरीज़ में मुमताज़ माहिर तालीम मजहबी स्कॉलर मोहतरम जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब आपकी खिदमत में अहले बैत का तारुफ पेश करते हैं। उसी सिलसिले को आज हम आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले कि हम हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का जिक्र करें, मुनासिब है कि हम उनके वालिद गिरामी हज़रत अबू तालिब के बारे में बात करें, चूँकि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शफीक चचा थे। हज़रत अबू तालिब जब तक जिंदा रहे आपने हक़ किफ़ालत अदा किया। आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कफ़ालत का हक़ अदा किया। जब तक हज़रत अबू तालिब जिंदा रहे आम आदमी की जुर्रत नहीं है कि वो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई बात ही कर सके, और आपकी वफ़ात पर तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने गमगीन थे कि आपने उस साल को ही आमुल हुज़्न करार दिया। तो हम जिक्र करते हैं हज़रत अबू तालिब का। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वाह डॉक्टर साहब, हज़रत अबू तालिब ने आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की न सिर्फ कफ़ालत की बल्कि हर मुश्किल वक्त में आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। क्या फरमाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना अबू तालिब, इसमें शक नहीं कि अगर अहले बैत में इनका ज़िक्र न किया जाए तो अहले बैत का ज़िक्र मुकम्मल नहीं होता, इसलिए कि ये सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम के वालिद गिरामी हैं। सैयदना अबू तालिब अहले मक्का के नहीं बल्कि पूरे अरब के सरदार थे। सरदार इब्ने सरदार थे, यानी सैयदना अबू तालिब के वालिद सैयदना अब्दुल मुत्तलिब बिन सैयदना हाशिम बिन सैयदना अब्द मुनाफ बिन कुसै बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन गालिब वगैरह। अब इसमें जो सैयदना अब्दुल मुत्तलिब के परदादा जो हैं यानी कुसै बिन किलाब जो हैं, ये कुसै बिन किलाब अरब में पहले सरदार हैं जिनको मुतफ़िका तौर पर अहले अरब ने अपना सरदार चुना जी। उन्होंने अरबों को बसाया वहाँ, उनके बिखरे हुए यानी ये अरबों की कुरैश की सिर्फ 25 नस्लें थी, इनको जो है इकट्ठा किया, इसलिए इनका नाम कुरैश पड़ गया था। इसको मुजम्मे उल कुरैश कहा करते थे कि ये कुरैश को इकट्ठा करने वाले जो हैं ये कुसै बिन किलाब हैं। अब कुसै बिन किलाब ने अपनी अरब बिरादरी के लिए यानी कुरैश बिरादरी के लिए अपने कबीले के लिए बहुत कुछ किया। उन्होंने बैतुल्लाह शरीफ के गिर्द उनके मकानात तामीर किए ताकि लोग उन पर हमला न कर सके। उन्होंने दारुल नदवा तामीर किया जिनमें एक पंचायत होती थी, पूरे उनके मसाइल जो हैं वो हल होते थे। गोया कि ये एक ऐसे अरब सरदार थे जिन्होंने कुरैश को अपने कदमों पे खड़ा कर दिया। अब कुसै बिन किलाब के जो बेटे हैं अब्द मुनाफ के बेटे जो थे सैयदना हाशिम। अब सैयदना अब्द मुनाफ के 6 बेटे थे। सैयदना हाशिम और सैयदना मुत्तलिब, सैयदना नौफल और अब्द शम्स जो हैं, ये 4 बेटे जो हैं ये चारों के चारों सरदार थे। इनको मुजब्बिरून कहा जाता था जी। अब इनमें सब में कद काठ वाले सरदार जो थे वो सैयदना हाशिम थे। अब इसमें यह हुआ कि एक इब्ने जरीर तबरी की बड़ी दिलचस्प रिवायत है कि वो उनकी तहकीक के मुताबिक वो कहते हैं कि सैयदना हाशिम और सैयदना अपना अब्द शम्स जो हैं ये दोनों भाई थे और ये दोनों भाई जुड़वा पैदा हुए। अब जो पहले आया उसकी उंगली जो है वो पिशानी पर चिपकी हुई थी, तो जब ये बाहर पैदा हो गए तो उनकी उंगली को उससे पिशानी से जुदा कर दिया गया। तो अब वहाँ के लोग जो हैं मुदब्बिर लोग जो हैं
انہوں نے اس سے یہ گمان کیا کہ ان کے درمیان جو ہے یہ خون ریزی جاری رہے گی۔ اب ان میں طبقات ابن سعد میں یا مروج الذہب میں یا اور 2-4 کتابیں ہیں تاریخ کی جو مستند ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پشتیں جڑی ہوئی تھیں۔ اب پشتوں کو تلوار کے ذریعے جو ہے وہ علیحدہ کیا گیا، جس کا سبب یہ ہوا کہ بنو امیہ سے عبد الشمس سے بنو امیہ کی شاخ چلی اور ہاشم سے بنو ہاشم کی شاخ چلی، اور ان کی آپس میں ایک قسم کی عداوت جو ہے وہ شروع سے ہی چلتی آئی۔ تو بہرحال سیدنا ہاشم جو تھے، سیدنا ہاشم نے اپنے یعنی یہ شام کے ساتھ روم کے ساتھ تجارتی معاہدے کیے۔ یہ 2 سفر کیا کرتے تھے، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، انہی کی شان میں نازل ہوئی۔ اب اسی طریقے یہ سیدنا نوفل جو تھے، یہ نوفل کے معاہدات تھے، تجارتی معاہدے جو تھے انہوں نے کسریٰ کے ساتھ کر رکھے تھے۔ اسی طریقے مطلب جو ہیں ان کے اپنا یمن والوں کے ساتھ تھے۔ تو یہ سلسلہ جو ہے ان چاروں سرداروں نے قریش کو مزید جو ہے مستحکم کیا۔ اب سیدنا ہاشم کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ ہاشم جس کی وجہ سے آپ کا نام پڑا وہ یہ تھا کہ یہ گوشت پکاتے اور اس میں روٹیاں جو ہیں وہ اس میں ٹکڑے ڈال دیتے اور سرید بناتے، لوگوں کو کھلاتے، جس کی وجہ سے ان کا جس بنا پر ان کا نام جو ہے وہ ہاشم پڑ گیا۔ اب ان کے جو چچا زاد بھائی تھے، یعنی یہ حضرت ابو سفیان کے والد حرب کے والد حرب بن امیہ کے والد عبد الشمس تھے۔ اب یہ امیہ جب پیدا ہوا تو امیہ کو ایک جیسے کینہ بغض عداوت جو ہے یہ پیدا ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ ہم بھی یہ سرید بناتے ہیں، لوگوں کو کھلاتے ہیں۔ انہوں نے بھی ایسا کرنا شروع کر دیا۔ اب وہ ڈھیر سارے انہوں نے اونٹ بھی قربان کیے، سرید بنائی، لیکن لوگوں نے کھائی اور کھانے کے بعد جب اٹھ کر جانے لگے تو انہوں نے کہا جو مزہ سیدنا ہاشم کی سرید میں ہے وہ مزہ ان کی سرید میں نہیں ہے، وہ مزید تپ گئے۔ تو بہرحال ان کا سلسلہ جو ہے چلتے چلاتے یہ پہنچا منافرت تک، کیونکہ دشمنی بڑھ گئی۔ تو منافرت کا فیصلہ، جو منافرت یعنی ایک پنچایت ایک قسم کی ہوتی تھی کہ یہ جو باہمی ایک قسم کا ایک دوسرے کے خاندان کے جو مکار ہے، اس طرح کے جو ادارے بنے تھے۔ اب اس کا یہ پنچایت جو ہے یہ ایک شام میں ایک بڑا اس وقت کا جو ایک کاہن تھا اس کے پاس گئی۔ اس نے جب سیدنا عبد المطلب، اس وقت یہ سیدنا ہاشم کے بیٹے تھے سیدنا عبد المطلب، یہ امیہ نے یہ کی تھی۔ تو جب انہوں نے سیدنا عبد المطلب کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑی وجیح و شکیل شکل و شبات والا خوبصورت جوان ہے اور اس کی ماتھے میں جو ہے یہ نور چمک رہا ہے۔ اس نے دیکھتے ہی انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے یہ شخص جو ہے یہ صادق ہے، یہ امین ہے اور یہی سچا ہے۔ اس نے ابھی سنا نہیں تھا۔ اچھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی پیشانی میں نور محمدی جو ہے وہ چمکتا تھا۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ سیدنا ہاشم کی اولاد میں یعنی جن کے بیٹے سیدنا ابو طالب بن سیدنا ابو طالب کے جو والد ہیں سیدنا عبد المطلب، اب سیدنا عبد المطلب جو ہیں سیدنا ہاشم کے بڑے خوبصورت بیٹے تھے۔ اب سیدنا عبد المطلب کا کمال یہ تھا کہ پورے عرب میں ان کا قد کاٹ جو تھا یہ بہت قدآور شخصیت تھے۔ جس دربار میں جاتے، جس بادشاہ کے دربار میں جاتے وہ خود بخود کھڑا ہو جاتا تھا، کیونکہ اچھا ڈاکٹر صاحب یہاں پر میں ایک چھوٹا سا سوال یہ آتا ہے کہ حضرت عبد المطلب اور حضرت ہاشم خانہ کعبہ کے متولی بھی تو تھے۔ بالکل، یہ خانہ کعبہ کے متولی تھے۔ یہ ایک طویل ہو جائے گا، اس کو ہم کسی اور نشست میں رکھ لیں گے کہ کس طریقے سے ان کے فیصلے ہوئے، کس طریقے سے خانہ کعبہ کی تولیت ان کے پاس آئی، سکایا، یہ پانی رفادہ یہ جو ہے یہ کس طریقے سے آئی۔ لیکن یہ ہے کہ سیدنا ہاشم اور سیدنا ان کے بعد سیدنا مطلب کے پاس تھی۔ یہ سیدنا ہاشم کی شادی ہوئی تھی مدینہ شریف میں۔ جی، اب مدینہ شریف میں یہ تجارت کرنے کے لیے جب سفر کیا انہوں نے تو شام جاتے ہوئے جو ہے ان کی وفات ہوگی غزہ کے مقام پر۔ اس وقت ان کی ابھی عمر 25 برس تھی۔
اب یہ ان کی قبر بھی وہیں ہے جی۔ اب سیدنا عبد المطلب کی پیدائش جو ہے یہ ہو چکی تھی، ان کو شیبۃ الحمد بھی کہتے ہیں، تو ان کا نام شیبہ تھا، یہ مدینہ میں ہے۔ اسی لیے جب ہجرت ہوئی تو سیدنا ابو طالب کے مواقع میں بیان کروں گا کہ سیدنا ابو طالب نے وقت وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ اے میرے بیٹے، اب میرا وفات کا وقت آ گیا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے بعد اہل مکہ نے تمہیں یہاں نہیں رہنے دینا، اس لیے میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ تم مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے جانا، کہ وہ تمہارے دادا کا ننھال ہے، وہ تمہارے باپ کا ننھال ہے، وہاں جائیں گے تو وہاں اس قبیلے کے نوجوان جو ہیں وہ تمہاری حفاظت کریں گے، تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تو یہ ان کی ایک بصیرت تھی۔ تو بہرحال سیدنا عبد المطلب کا یہ مقام تھا کہ سیدنا عبد المطلب نے پنگھوڑے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا اور ان پر ایمان لائے۔ اور دوسری بات یہ تھی جو اس میں خاص طور پہ میں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سیدنا ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف کو قمر البطحہ کہا کرتے تھے قریش، بڑے خوبصورت تھے، یعنی یہ بطحہ کا چاند ہے، قریش کا چاند ہے۔ اب ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جنہوں نے بتوں کی پوجا کی ہو، یہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین ابراہیم پر جی۔ اب اس میں ایک واقعہ آتا ہے کہ جب یہ لوگ یہ سیدنا عبد المطلب کے دور میں ہے، جبل ابو قبیس پر موجود تھے، قحط سالی کا دور آ گیا تو لوگ اکٹھے ہو کر ان کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ کسی نے کہا کہ لات سے منات سے فلاں سے کوئی مدد مانگو، تو انہوں نے کہا کہ ایک ایسا شخص جو ہمارے درمیان موجود ہے جو دین ابراہیمی رکھتا ہے، ہم ان کے پاس کیوں نہ جائیں؟ تو جب یہ سیدنا عبد المطلب کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جاؤ اور میرے پوتے کو لے آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اس دنیا میں تشریف لا چکے تھے۔ جب وہ آئے تو انہوں نے آسمان کی طرف بلند کر کے یا اللہ یہ تیرے پاکیزہ بندے ہیں، غلام ہیں، یا اللہ ان کے وسیلے سے بارش دے دے۔ بارش برسنا شروع ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ یہ جبل قیس کا واقعہ ہے، اور یہی واقعہ جو ہے وہ سیدنا ابو طالب کے زمانے میں آتا ہے کہ جب قحط سالی کا دور آتا ہے تو ابن عساکر نے لکھا ہے، یہ ایک صحیح روایت کے ساتھ، صحیح سند کے ساتھ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جہلمہ بن عرفہ بھی کہتے ہیں، عرفہ بھی کہتے ہیں، جب وہ کہتا ہے کہ میں اس کو عام طور پہ ابن عرفہ کہتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ جب میں حضرت ابو طالب اس وقت موجود تھے، جب میں وہاں مکہ میں آیا تو بہت شدید قحط سالی تھی، لوگ باتیں کر رہے تھے کہ چلو یار لات سے مدد مانگے، منات سے مدد مانگے، کوئی کچھ کہتا تھا، کوئی کچھ کہتا تھا۔ ایک بزرگ وجیح و شکیل بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ تم ادھر ادھر کیوں جا رہے ہو، تم ابو طالب کے پاس کیوں نہیں جاتے، کہ جو دین ابراہیمی کا حامل ہے، جس نے آج تک بتوں کی پرستش نہیں کی، تم چلو ان کے پاس چلتے ہیں۔ جب ان کے پاس گئے تو انہوں نے بھی ایسا کیا کہ اپنے بھتیجے کو لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا، بیت اللہ شریف میں لے گئے اور ان کی پشت جو ہے وہ بیت اللہ شریف کے ساتھ لگائی اور کہا کہ یا اللہ یہ تیرے محبوب ہیں، ان کے وسیلے سے بارش دے دے۔ تو بارش ہوئی اور اتنی زوردار ہوئی کہ قحط سالی جو ہے وہ دور ہو گئی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سیدنا ابو طالب بات یہ کرنا چاہتا تھا کہ سیدنا ابو طالب سے لے کر نسب تو سیدنا عبد المطلب پر ایک ہو جاتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے نسب میں کبھی بھی کوئی مشرک نہیں رہا، سب کے سب موحد ہو گزرے ہیں، سب کے سب جو ہے وہ بتوں سے بھی دور تھے، اور جتنے بھی تھے ان کی ولادت جو ہے، ان کی پیدائش جو ہے یہ نکاح کے ذریعے ہوئی تھی۔ تو اللہ رب العزت ہمیں سیدنا ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن غالب بن فہر بن مالک جو آپ کے نسب میں آتے ہیں،
کہ اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے ہمارے یہ جو آج کل جتنے مصائب آ چکے ہیں، اللہ رب العزت ان کو دور فرمائے اور ہم پر اپنا کرم فرمائے۔ گیلانی صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو واقعہ ہوا بارش کا، تو اس میں یہ بخاری شریف میں بھی ہے اور بہت ساری کتابوں میں ہے، جس میں سیدنا ابو طالب نے اس وقت کہا وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ شِمَالَ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس گورے چٹے مکھڑے والے کے وسیلے سے سیدنا اپنا ابو طالب نے دعا مانگی، اللہ رب العزت نے کرم فرما دیا۔ تو اللہ رب العزت اسی گورے چٹے مکھڑے والے کے صدقے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد کے بارے میں، آپ کے آباء و اجداد کے بارے میں بہت عمدہ اور مفید معلومات فراہم کی۔ ناظرین اکرام، اس سلسلے کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ ایک بار پھر ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور اس سلسلہ جہاں ٹوٹا ہے اس کو یہیں سے دوبارہ جوڑیں گے۔ اس وقت تک کے لیے افتخار علی گیلانی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔